अस्सलाम वालेकुम। स्याह हाशिया बाय साइमा अकरम चौधरी, एपिसोड 5। अब्दुल्ला कब आएगा वापस? बेबे ने अदीना के दिल की बात पूछ ही ली थी। आज तो उनका ग्रुप चीन जा रहा है, वहाँ से होकर फिर आएंगे वो लोग। इस खबर ने अदीना को उदास किया। पिछले 10 दिन से वो सख्त अजियत में थी। आपा के साथ उसकी बातचीत ना होने के बराबर थी। सालिहा को नाराज़ करके गया है वो। बेबे ने शिकवा किया तो उसकी वालदा एकदम शर्मिंदा हो गई। कह रहा था आते ही आपा के पैरों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगेगा। अब्दुल्ला के वालदा ने अदीना के हाथ में उम्मीद की डोर थमाई। वो अफसरदा से अंदाज से उठकर अंदर चली आई। मशरक़ की लड़कियों की मोहब्बत के रंग भी अजीब होते हैं। अपने माशरे की अखलाकी इक़दार और रवायात की भारी चादर ओढ़े वो मोहब्बत जैसा मुश्किल काम मुश्किल से ही सही लेकिन करती ज़रूर है। वो बेड पर लेटते हुए सोच रही थी। आपको पता है आपा अब्दुल्ला भाई से क्यों खफा थी? मूना खाने की ट्रे लिए अंदर चली आई। अदीना ने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने अब्दुल्ला भाई से कहा था कि आपसे फ़ौरन शादी कर लें। मूना की बात पर वो हैरान हुई लेकिन चुप रही, जबकि उनका कहना था कि वह आपको मेडिकल की तालीम के दौरान डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। बस आपा नाराज़ हो गई। मूना ने वो गुत्थी आज सुलझा ही दी। आपा का मुतालबा भी तो नामुनासिब था, भला मैं स्टडी के साथ कैसे मैनेज कर सकती थी? अदीना को एकदम ही आपा पर गुस्सा आया, लेकिन अब्दुल्ला भाई को भी तो साफ इनकार नहीं करना चाहिए था। मूना ने आपा की तरफदारी की। उसने इनकार नहीं किया होगा, बल्कि कुछ टाइम मांगा होगा। अदीना अब्दुल्ला के मिजाज को समझने का ऐसे ही तो दावा नहीं करती थी। हाँ, उन्होंने कहा था तबलीगी दौरे से आकर बात करेंगे। मूना फीके से अंदाज से मुस्कुराई। और आपा की अना ने इस बात की इजाज़त नहीं दी होगी। डिक्टेटर तो वो हमेशा से रही हैं, कहाँ किसी के मुंह से अपनी बात से इनकार सुन सकती हैं, इसलिए फ़ौरन रिश्ता ही ख़त्म कर दिया होगा। उसका लहजा तलख हुआ। वो सारी दुनिया को अपनी अकलौती औलाद ही समझ लेती हैं। जैसे मुझ पर तमाम उम्र हुक्मरानी की, उसी तरह सब पर करना चाहती हैं। अदीना ने नाराज़गी से ट्रे पीछे की तो मूना झंझला सी गई। मैंने इसलिए तो नहीं बताया था कि आप खाना ही अधूरा छोड़ दें। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत अजीब सा है, ना कुछ खाने को, ना करने को, ना ही बोलने को दिल कर रहा है। अदीना खामोशी से लेट गई। अब्दुल्ला भाई की वजह से परेशान हो? मूना ने खासा दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। अदीना ने भी इतराफ़ करने में आफियत जानी। परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मूना ने खुलूस से दिल से दिलासा दिया। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। अदीना उठकर बैठ गई। आपको कैसे पता चल जाता है? मूना हैरान हुई। हमें जिनसे मोहब्बत हो उनसे राब्ते के लिए किसी जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। मोहब्बत में सच्चाई और खुलूस हो तो दिल का दिल से राब्ता खुद ब खुद हो जाता है। एक दिल की परेशानी दूसरे दिल तक ना पहुँचे तो सब समझो मोहब्बत में खोट ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है। अदीना आंखें बंद किए बड़े अफसरदा से अंदाज से बोल रही थी। उस वक्त धड़ाम से दरवाज़ा खुला। खास बाख्ता अंदाज से बेबे अंदर दाखिल हुई। उनका बूढ़ा वजूद कांप रहा था। वो हरासा निगाहों से अदीना की तरफ देख रही थी। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। बेबे क्या हुआ? अदीना भूख लाकर उनके पास पहुंची। अब्दुल्ला मर गया अदीना। बेबे ने उसकी समातों में पिघला हुआ शीशा उंडेला। उसका जहाज़ कहीं गिर गया। बेबे की बात पर अदीना और मुन्ना दोनों को लगा कि पूरा आसमान ही उनके सर पर आन गिरा है। वो दोनों फटी फटी निगाहों से बेबे को देखती रह गईं, जिन्होंने कमरे में सूर ही तो फूंक दिया था। उस वक्त हर चीज़ रुई के गालों की तरह फिजाओं में घूमती नजर आ रही थी। अदीना के लिए आज का दिन क़यामत ही का तो दिन था। अदीना को पूरे 4 घंटे बाद जाकर होश आया था। अगले 3 दिन भी उसने नशावर अद्वियात के ज़ेरे असर गुजारे थे। सोते जागते में भी बेबे का फ़िक्रा उसे अपने वजूद को काटता हुआ महसूस हो रहा था। उसे एक फ़िक्रे में सदियों का करब और समंदरों की गहराई से भी ज़्यादा ज़ियत थी। तकलीफ़ का एक एहसास था जो किसी तुंद छुरी की तरह उसका गला काटता हुआ महसूस हो रहा था। अब्दुल्ला का जहाज़ गिर गया।
ادینہ کو لگا کہ ایفل ٹاور یا برج خلیفہ اس کے اوپر آن گرا ہو۔ عبداللہ مر گیا۔ ادینہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کو کانٹوں پر گھسیٹا ہو۔ ہر طرف اذیت ہی اذیت تھی۔ ادینہ کے لیے زندگی کا مفہوم اسی شام بدل گیا تھا۔ وہ گھنٹوں خلا میں تکتی رہتی۔ اس نے بڑے آرام سے خاموشی کو اوڑھ لیا۔ مونا اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتی تو وہ چند لقمے زبردستی کھا لیتی، اور کبھی زیادہ دیر خالی پیٹ رہنے سے اسے بکائی آ جاتی۔ دنوں میں اس کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی تازگی میں پلاہٹ کا عنصر غالب آ گیا تھا۔ بیبے اور آپا صالحہ اسے دیکھ دیکھ کر کڑتی تھیں۔ عبداللہ کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، بلکہ اس بدقسمت جہاز کے سارے ہی مسافر لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان بے شمار لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ جیتے جی مر گئے تھے۔ کسی اپنے کی میت کو دے کر اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر انسان جب وقت گزارتا ہے تو کسی نہ کسی طرح انسان کا دل سنبھل ہی جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی موت تھی جس میں اتنے سارے لوگ اچانک ہی زندگی کے میدان سے نکل گئے، اور ان کے پیارے دنیا کے نقشوں میں ان جگہوں کو دیکھ دیکھ کر روتے رہے کہ شاید کسی اپنے کے جسم کا کوئی حصہ یہیں کہیں گرا ہوگا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن وہ سین میں لگے جامن کے درخت نیچے بیٹھی تھی اور بے مقصد ایک بڑے سے تنکے کے ساتھ زمین پر بے معنی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ جب آپا صالحہ اس کے پاس آن بیٹھیں، انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی تھی جس کے دانے بالکل ساکت تھے۔ وہ شاید اس پر کچھ پڑھنا بھول گئی تھیں۔ ادینہ نے چونک کر آپا صالحہ کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک دم ہی جھریوں کا ایک جہان آباد ہو گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایسی نرمی تھی جو ادینہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہاتھ سے پکڑے تنکے سے زمین پر کچھ نام لکھنے لگی۔ انسان بہت سے معاملات میں بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مصلحت وہی جانتا ہے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑائیں۔ ادینہ پھر بھی خاموش رہی۔ آپا صالحہ نے غور سے دیکھا۔ وہ زمین پر تنکے کے ساتھ عبداللہ کا نام لکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اللہ کو دو نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ آپا صالحہ کی بات پر اس نے نا سمجھ انداز سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ یہ نام تم زمین پر مت لکھو، بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپا صالحہ کے سنجیدہ انداز پر اس نے بھوک لا کر ہاتھ میں پکڑا تنکا نیچے پھینک دیا۔ وہ اب خوف زدہ نظروں سے آپا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی، جو نام دل پر لکھا ہو اس کا میں کیا کروں؟ لیکن وہ یہ بات مر کر بھی اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ عبداللہ کے ماموں اور چاچا نے بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپا صالحہ پتہ نہیں کیوں آج اس سے بے معنی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کے بڑے ماموں انہیں پنڈی لے گئے ہیں۔ ادینہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کی ماں کی کیا حالت ہو سکتی ہے، جس کا جوان بیٹا بھری جوانی میں اس طرح اچانک گزر جائے۔ خیر، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اٹھو اور وضو کرو، اللہ سے دعا کرو، وہی ذات تمہیں صبر دے سکتی ہے۔ آپا صالحہ کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ ادینہ نے کان لگا کر اذان کے الفاظ سنے۔ شاید عبداللہ کے کسی شاگرد نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ فضا میں اذان کی آواز پہلی دفعہ ادینہ کے کانوں کو اجنبی سی لگی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس مدرسے کے لاؤڈ سپیکر سے عبداللہ کے علاوہ بھی کسی کی آواز گونجے گی۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ وضو کرتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا مونا کب اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ وضو کے دوران روتے نہیں ہیں۔ مونا نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ادینہ بے اختیار اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ہی اب باقاعدہ ہچکیوں میں رو رہی تھیں۔ وہ نماز ادینہ کی زندگی کی سب سے مشکل نماز تھی۔ وہ اتحیات پڑھتے پڑھتے بھول جاتی اور کبھی ایک دفعہ سجدہ کر کے سوچنے لگتی کہ یہ پہلا تھا یا دوسرا، اور کبھی سلام پھیرنے کی بجائے پھر اٹھ کھڑی ہو جاتی۔ سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر جیسی مختصر صورتیں وہ بار بار بھول رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ لفظ سارے گونگے ہو گئے تھے۔ وہ اس خدا کے سامنے اپنی قوت گویائی سے محروم ہو گئی تھی جو دلوں کے حال خوب جانتا تھا۔ شکر ہے بیبے، میں نے ادینہ کا نکاح نہیں کر دیا تھا۔
وہ جائے نماز لپیٹ کر برآمدے کے تخت پر آن بیٹھی۔ بے کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے آپا کی سنجیدہ آواز باہر آ رہی تھی۔ تم نے تو پوری کوشش ہی کی تھی، وہ تو عبداللہ نہیں مانا تھا، بے نے لاپرواہ انداز سے یاد دلایا۔ ہاں وہ تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ صالحہ آپا کی آواز میں جھنجھلاہٹ کا عنصر غالب آیا۔ لیکن اب سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہی نہیں مانا، ورنہ ادینہ پر بیوہ کا ٹھپا لگ جاتا۔ آپا صالحہ کی خود غرضانہ سوچ پر ادینہ کو باہر بیٹھے غصہ آیا۔ کاش آپ نکاح ہی کر ہی دیتی تاکہ میں کھل کر سوگ تو منا سکتی۔ وہ دل ہی دل میں ناراض سے انداز سے سوچ کر رہ گئی۔ اسے نہ جانے کیوں آپا پر آج کل ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا۔ عبداللہ کی ناگہانی موت نے اس الاؤ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ آپا کے ساتھ ساتھ اس سے بھی خفا ہو کر گیا تھا، اور یہی سوچ اسے بے سکون کرنے کو کافی تھی۔ مجھے تو ادینہ کی حالت دیکھ دیکھ کر ہول اٹھ رہے ہیں۔ بے کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی، میڈیکل کی ٹف تعلیم میں کہاں کچھ یاد رہتا ہے۔ آپا صالحہ نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ لیکن میری ادینہ ایسی نہیں ہے۔ بے اس کی رگ رگ سے واقف تھیں، اس کے ذہن سے اتنی آسانی سے چیزیں نہیں نکلتیں۔ بے کا افسردہ انداز باہر بیٹھی ادینہ کو اور زیادہ مضطرب کر گیا۔ وہ سنجیدگی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، ڈائری اٹھائی اور جو اس کے دل میں آنا شروع ہوا وہ لکھتی گئی۔ اور عبداللہ مر گیا، جس سے میں نے کبھی ٹوٹ کر محبت کی تھی، جس کے ہونے سے میری سانس چلا کرتی تھی، اور جس کی طرف دیکھ کر مجھے دنیا خوبصورت لگتی تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں جن سے محبت ہو، ان کی موت کے ساتھ چاہت کا احساس بھی ختم ہو جائے۔ ہم اپنے پیارے کو قبر کی گہرائیوں میں اتارتے ہوئے محبت کی پوٹلی وہیں کہیں دفن کیوں نہیں کراتے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ بظاہر زندگیوں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے کہے لفظ، جملے اور باتیں ہمیں جیتے جی مار دیتی ہیں۔ ہم زندہ ہوتے ہیں، بظاہر سانس بھی لیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کہیں اس قبر میں دفن ہو چکے ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی پیارا ابدی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اس نے پورا پیراگراف لکھا اور ڈائری بند کر دی۔ بہت سے رکے ہوئے آنسو ایک دم ہی آنکھوں کی منڈیر پار کر گئے۔ کمرے میں اندر داخل ہوتی مونا نے یہ منظر بڑے دکھ بھرے انداز سے دیکھا۔ وہ اس کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ رونے سے کوئی واپس تھوڑی آ جاتا ہے۔ مونا نے قریب آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ ادینہ کی آنکھیں شدت گریا سے سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے ایک بات کا دکھ ساری زندگی رہے گا مونا، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاش میں اس دن عبداللہ کی بات سن لیتی۔ ادینہ کا دل ایک دم ہی بھر آیا۔ میں نے کتنا کہا تھا آپ کو، لیکن مونا پھیکے سے انداز سے مسکرائی۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ اپنی زندگی کی آخری بات کرنے کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ ادینہ کے چہرے پر دنیا جہان کے پچھتاوے تحریر ہونے لگے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ادینہ، عبداللہ بھائی زندہ ہوں۔ مونا کی بات پر ادینہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بوکھلائی۔ انسان کبھی کبھی ایسے حادثوں سے بچ بھی تو جاتا ہے۔ اس کی بات پر ادینہ بے بس انداز سے مسکرائی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ مونا نے محض اسے دلاسا دینے کے لیے یہ بات کی ہے۔ ہم لوگ کتنے نادان ہیں، خوش فہمیوں کی ڈور تھام کر اپنی ڈوبتی ابھرتی نبضوں کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم خود کو ویسا سوچنے سے باز نہیں رکھ سکتے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ادینہ نے اٹھ کر اپنی ڈائری اٹھائی اور الماری میں رکھ دی۔ آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کا سر درد کے گہرے احساس سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے سائیڈ میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور پیناڈول کی 2 گولیاں ایک ساتھ نگل لیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس تلخ دنیا سے دور اس خیالی دنیا میں جانا چاہتی تھی جہاں وہ اور عبداللہ ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، یہ سب ہوا کیسے؟ رباب شانزے کے ماتھے پر بندی پٹی دے کر سخت بوکھلائی۔ پٹی پر تازہ تازہ خون نمایاں تھا۔ وہ ڈاکٹر کے کلینک سے ہاسٹل واپس آ چکی تھی۔ اس کی روم میٹ کو اسے دیکھتے ہی شاک لگا۔ 2 گھنٹے پہلے وہ پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی جو راستہ بھول کر زمین پر آ گئی ہو، لیکن اس وقت وہ بالکل مختلف حلیے میں تھی۔ او میرے خدایا، یہ تم نے کیا حلیہ اپنا رکھا ہے؟
وہ اب گھوم گھوم کر شانزے کا سفید نیٹ کا ڈریس دیکھ رہی تھی جس کا بازو پھٹ چکا تھا اور ماتھے سے بہنے والے خون کے کئی دھبے سفید کپڑوں پر نمایاں تھے۔ شانزے لگتا تھا سخت صدمے کی حالت میں تھی۔ وہ جوتوں سمیت اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ رباب نے جذبہ ہمدردی سے مغلوب ہو کر اس کے شوز اتارنے شروع کر دیے۔ شانزے نے اس چیز پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ویسے بھی وہ اس وقت اپنے حواسوں میں کہاں تھی؟ وہ ابھی تک اس سڑک پر اوندے منہ گری ہوئی تھی جہاں ایک نیک اور ہمدرد انسان اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا اور وہی اسے ہاسٹل میں بھی ڈراپ کر کے گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، چاروں کل پڑھ کر خود پر پھونک لو، نظر لگ گئی نا۔ رباب واقعی پریشان تھی۔ شانزے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے لگتا تھا کہ پٹی اس کے ماتھے پر اور ایک اس کے ہونٹوں پر کسی نے لگا دی ہو، اسی وجہ سے وہ بالکل خاموش تھی۔ خبردار اگر تم دوبارہ تیار ہو کر اس طرح باہر نکلی۔ وہ اب پریشان انداز سے اس کے پاس آن بیٹھی۔ میرا تو تمہیں دیکھ دیکھ کر دل خراب ہو رہا ہے۔ رباب کی بات پر شانزے کا چہرہ متغیر ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور جلدی سے کمرے میں لگے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اب خوف زدہ نظروں سے اپنی ناک اور ٹھوڑی پر لگی خراشوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا چہرہ دیکھ کر ایک دم تکلیف کا احساس ہوا۔ رباب، میرے فیس پر نشان تو نہیں رہ جائیں گے؟ وہ ایک دم حواس باختہ ہوئی۔ نہیں نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ رباب نے گھبرا کر اسے تسلی دی۔ یہ دیکھو، میری ناک پر کتنی بڑی رگڑ کا نشان ہے، جلد تک پھٹ گئی ہے۔ شانزے روحانسی ہوئی۔ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کیوں پریشان ہو رہی ہو یار؟ رباب اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے آئی اور اسے آہستگی سے وہاں بٹھا دیا۔ بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے۔ وہ آہستہ آہستہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ رباب نے فکر مند انداز سے شانزے کو دیکھا جو اپنے بازو کی پشت سے رگڑ کر آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ پھسلتے ہی آ رہے تھے۔ بتاؤ تو صحیح میری جان، کیسے ہو گیا سب؟ رباب نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ بدقسمتی جس انسان کا سائے کی طرح پیچھا کرتی ہو اس سے ایسے سوال نہیں پوچھا کرتے۔ اس کے ساتھ کہیں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خود سے خفا لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹشو کا گولا سا بنا کر اس نے ڈسٹ بن میں ڈالا اور تکیے پر سر رکھ دیا۔ پہلے ڈریس چینج کر لو، پھر ریسٹ کرنا۔ رباب نے اس کی الماری سے ایک سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اسے سستی سے جواب دیا اور رخ موڑ لیا۔ رباب، کبھی تو میری بات مان لیا کرو۔ مجھے تمہارے سفید کپڑوں پر لگے خون کے داغ دیکھ دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ رباب کے توجہ دلانے پر اس نے چونک کر اپنی میکسی کو دیکھا جو پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی اور اب دوبارہ پہننے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اور جو داغ میرے دل پر لگ چکے ہیں وہ تمہیں کیسے دکھاؤں؟ وہ سخت افسردہ تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے کپڑوں پر خون کا نہیں، میرے ارمانوں کا رنگ لگا ہوا ہے۔ میرا سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ یہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے چینج کر کے آؤ۔ رباب نے نرم سے انداز سے اسے ٹوکا۔ ادھر دو کپڑے، اس نے بیزاری سے کہا تو رباب نے فوراً سوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ ڈھیلے ڈالے سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بالکل ایسے معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا ہو اور وہ اب احتجاجاً منہ بسور کر بیٹھا ہوا ہو۔ تمہارے ایڈ کی شوٹنگ کب تھی؟ رباب نے خاصے غلط موقع پر یہ سوال کر لیا۔ وہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ شانزے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو پھر آ گئے جسے دیکھ کر رباب گھبرا سی گئی۔ دفع کرو، میں تو ویسے ان چیزوں کے خلاف ہوں۔ اس نے روانی سے شانزے کو تسلی دینے کے لیے کہا، لیکن یہی بات اس کے گلے پڑ گئی۔ کہیں تم نے تو مجھے ایسی کوئی بددعا تو نہیں دی تھی؟ شانزے نے فوراً بدگمان ہوئی تو وہ بوکھلا سی گئی۔ اس الزام کی اسے کہاں توقع تھی؟ کچھ خدا کا خوف کرو شانزے۔ وہ جلدی سے فکر مند انداز سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں ایسا کیوں کروں گی بھلا؟ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ریمپ سے گرنا اور اب میرا ایکسیڈنٹ۔ ایسا لگتا ہے جیسے واقعی کسی نے مجھے بددعا دے رکھی ہو۔ اس کے پاس الزامات کی کمی تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ اب جو میں بات کروں گی وہ شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ رباب کے محتاط انداز پر وہ چونکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ چھوڑو اس بات کو، چائے پیو۔ رباب نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرانے کی کوشش کی۔
میں نہیں چھوڑ سکتی اس بات کو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، شوبز میں نام کمانا میری زندگی کا واحد خواب ہے اور میں اپنے واحد خواب سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ وہ بری طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ لیکن بعض حادثے انسان کو اس لیے پیش آتے ہیں کہ اللہ اسے کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے۔ رباب ہلکا سا جھجک کر بولی، تمہارا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا شوبز میں کام کرنا پسند نہیں؟ وہ ناراض سے انداز سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے، اللہ کو کچھ لوگ بہت عزیز ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت سی چیزوں سے بچانا چاہتا ہے۔ رباب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، وہ زور دے کر بولی۔ بعض خواہشیں، بعض تمنائیں انسان کے لیے اپنے دامن میں ہلاکت کا سامان لیے ہوتی ہیں۔ اللہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دے رہا ہوتا تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ رباب نے سنجیدگی سے اس نادان لڑکی کو دیکھا۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ اس خواہش کو میرے حق میں بہتر بھی تو کر سکتا ہے۔ وہ اس وقت اس ضدی بچے کی طرح لگ رہی تھی جو چاند کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر دیکھنا چاہتا ہو اور اپنی اس خواہش سے کسی بھی قیمت پر دستبردار نہ ہونا چاہتا ہو۔ وہ بے نیاز ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دے کر واپس لے لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ضد مت لگاؤ، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گی تو وہ سب کچھ تمہیں دے گا جو تم چاہتی ہو۔ رباب نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے وہ مجھے کچھ نہیں دے گا۔ وہ باقاعدہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ساری دنیا سے خفا ہو گئی ہو۔ اگر ایسا گمان رکھو گی تو وہ تمہیں ایسا ہی دے گا۔ رباب نے اسے دھمکایا، لیکن آگے سے بھی شانزے تھی جو ضد کی پکی تھی۔ اس نے اس بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے لیٹ گئی، منہ پر چادر تان لی۔ رباب کو معلوم تھا وہ اس واقعہ کا باقاعدہ سوگ کئی ہفتوں تک منائے گی اور اس سلسلے میں اس کی ایک بھی نہیں سنے گی۔ رباب نے بھی تنگ آ کر اپنی فائل کھولی اور اسائنمنٹ بنانے لگی، کیونکہ اسے اب مزید سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ ریدا نے آہستگی سے پچھلے صحن کا دروازہ کھولا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ پورا آسمان کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بادلوں نے کالے رنگ کی چنریاں اوڑھ رکھی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والی آندھی کی وجہ سے درختوں کے پتے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ برآمدے میں بڑی اماں اپنے گھر کی ملازماؤں کو ساتھ لیے اپنی نگرانی میں اچار کے لیے کیریاں کٹوا رہی تھیں۔ ان کا آدھا دھیان کام کرنے والیوں کی طرف اور باقی آسمان پر آئے ہوئے گہرے سیاہ بادلوں کی طرف تھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ تم لوگوں نے ابھی تک موسم کے تیور نہیں دیکھے کیا؟ بڑی اماں دوسروں کو کم اور خود کو زیادہ ہلکان کر رہی تھیں۔ شہناز، ہلدی تھوڑا اور ڈالو۔ بڑی اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں ملازماؤں کے ہاتھ سے چیزیں پکڑ کر خود مکس کرنا شروع کر دیتی، اور ریدا اس سارے ہنگامے سے بے نیاز آم کے درخت کے پاس آ کھڑی ہو گئی تھی۔ بارش کی چند بوندیں درختوں کے پتوں سے اس کے اوپر آن گری۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی۔ پچھلے صحن کے درختوں پر گھومتی ہوئی ایک گلہری بھی دبک کر ایک جگہ بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ جلدی جلدی سمیٹو اور کچن میں لے جاؤ۔ بڑی اماں نے بارش کی آمد کے ساتھ ہی شور مچا دیا۔ حالانکہ وہ جس جگہ پر بیٹھی کام کروا رہی تھیں وہاں بارش کسی صورت نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن بڑی اماں کے سامنے یہ بات کہنے کی جرأت کون کر سکتا تھا؟ یہ تم کیا بھٹکی ہوئی روح کی طرح درختوں کے نیچے گھوم رہی ہو؟ بڑی اماں فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں، جو سفید رنگ کے سوٹ میں اداس اور دل گرفتہ انداز سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ ویسے ہی، اس نے افسردگی سے مختصر جواب دیا۔ کہیں تیمور نے پھر کوئی جھاڑ پٹی تو نہیں کر دی؟ بڑی اماں کا بات کرنے کا اپنا مخصوص سٹائل تھا جس سے اکثر ریدا چڑ جاتی۔ آپ نے پاپا کو کیا اپنی طرح سمجھ رکھا ہے؟ اس نے ٹھیک ٹھاک برا مانا، جسے بڑی اماں نے صاف نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے میرا بیٹا ہے، میرے اوپر ہی جائے گا نا؟ اور ریدا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ہرسم 2 دن سے نظر نہیں آ رہا، تمہاری اس کے ساتھ کوئی لڑائی شڑائی تو نہیں ہو گئی؟ بڑی اماں نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ اس ڈنر کے بعد ان دونوں کی بات چیت مستقل طور پر بند تھی۔ ارسم نے بھی ان کے پورشن کا چکر نہیں لگایا، جبکہ دوسری طرف ریدا بینش آنٹی کی وجہ سے جانے سے کتراتی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا؟ وہ کہیں کا غصہ کہیں نکال رہی تھی۔ مرچوں کا اچار تو میں نے مرتبان میں ڈالا ہے، یہ تمہیں کیوں لگ رہی ہیں؟
بڑی اماں نے ہنس کر اپنی پوتی کو دیکھا جو ان کو عزیز بھی بہت تھی۔ بڑی اماں آپ غلط بات نہ کیا کریں۔ ان کے ہنسنے پر وہ بھی کچھ نرم ہوئی۔ یہ ارسم آج کل ہے کہاں پر؟ انہوں نے آسمان سے برستی بوندوں کو دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ اور ادا بارش کی وجہ سے انہی کے پاس آ کھڑی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں۔ اس نے بالکل سچ بولا تھا، لیکن بڑی اماں کو شاید یقین نہیں آیا۔ ہر وقت تو تمہارا سایہ بنا گھومتا تھا، اب تم ہی کہہ رہی ہو کہ تمہیں پتہ نہیں؟ جاؤ با کر اسے بھلا کر لاؤ، میں نے اس کے لیے آم کا مربع بنایا ہے۔ بینی آنٹی کے ساتھ ان کے لاکھ اختلافات سہی، لیکن اریدا کو پتہ تھا کہ ارسم پر وہ جان دیتی تھیں۔ وہ بھی ان کے آگے پیچھے پھرتا تھا، خصوصاً بڑے ابا کا تو وہ بہت ہی لاڈلا تھا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے بینی آنٹی سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے صاف انکار کیا۔ وہ کھا تھوڑا جائے گی تمہیں؟ ویسے بھی تو ہر وقت وہیں گھسی رہتی ہو، بینش کی باتوں کا کہاں تم پر اثر ہوتا ہے؟ بڑی اماں نے ذرا جو اس کی بات کو اہمیت دی ہو، جبکہ اریدا کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ وہ اس جھگڑے کی وجہ سے ان کی طرف نہیں آ رہا۔ میں پکوڑے بھی بنوا رہی ہوں پودینے کی چٹنی کے ساتھ، جا کر اسے بلا لاؤ۔ بڑی اماں بھی آج اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھیں۔ کیوں، اس کی ممی بھی تو ہیں، اپنے بیٹے کے لیے ایسی چیزیں خود بنائیں، ہم نے ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے۔ وہ چڑھ کر بولی، بینش کے پاس اتنا وقت کہاں، ویسے بھی شروع سے میرے اور بوا رحمت کے ہاتھوں میں پلا ہے۔ بڑی اماں نے محبت بھرے انداز سے وضاحت کی۔ ہاں، آپ ہی لوگوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، ہائے ہائے، یہ آج تم کس چینل پر بول رہی ہو؟ ویسے تو تمہارے اس کے بغیر 5 منٹ نہیں گزرتے، اور آج تمہیں اس کا ذکر بھی ناگوار گزر رہا ہے۔ بڑی اماں نے ناک پر انگلی رکھ کر تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا مطلب ہے تم نے اس کے ساتھ بھی کوئی پنگا کر لیا ہے، تبھی تو اسے بلانے نہیں جا رہی ہو۔ ہرگز نہیں۔ اس نے نظریں چرائی۔ جا رہی ہوں نواب صاحب کو بلانے کے لیے۔ جلدی واپس آنا، وہیں جا کر بیٹھ نہ جانا۔ بڑی اماں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ بڑی اماں کی بات پر پاؤں پٹکتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے تیزی سے جیسے ہی اس نے لان کا دروازہ کھولا، بڑے ابا کے ساتھ اس کی بڑی زبردست ٹکر ہوئی۔ دونوں کو ہی دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ بڑے ابا نے ہاتھ میں جو سیل فون پکڑا تھا، وہ اس زوردار ٹکر کے نتیجے میں ہاتھ سے چھوٹ کر ماربل کے فرش پر جا گرا، اور اگلے ہی لمحے اس آئی فون کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ ساتھ ہی بڑے ابا کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہیں چلنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ بڑے ابا ایک دم بھڑک کر بولے، اور ادا خوف زدہ انداز سے ان کے ٹوٹے ہوئے سیل فون کی طرف دیکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ جاہل لڑکی، میرے سیل فون کا بیڑا غرق کر دیا۔ پتہ نہیں ساری زندگی کچھ سیکھا بھی تھا کہ نہیں۔ بڑے ابا نے سیل فون اٹھاتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس کی طبیعت صاف کی، اور ادا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آئی ایم سوری بڑے ابا، وہ بھکلائے ہوئے انداز میں بولی۔ اسی وقت بڑی اماں بھی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے حیرانگی سے سامنے کا منظر دیکھا۔ ڈاکٹر جلال کی شعلہ اگلتی آنکھوں اور ضبط سے لال چہرے کو دیکھتے ہی وہ بری طرح گھبرا گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ لپک کر ان دونوں کے پاس آئیں۔ بڑے ابا سیل فون کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، اور تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی اریدا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی تو ویسے ہی بڑے ابا کو دیکھ کر روح فنا ہو جاتی تھی۔ اس کی ماں نے تو اسے کچھ نہیں سکھایا، آپ ہی کچھ تھوڑی بہت تربیت کر دیں، کم از کم اسے چلنا پھرنا اور بولنا ہی سکھا دیں۔ بڑے ابا بولے نہیں بلکہ پھنکارے تھے، اور ادا کا رنگ فک ہوا، اور اسے لگا جیسے کسی نے اسے شرمندگی کے گہرے گڑھے میں دھکا دے دیا ہو۔ بڑے ابا ناراض سے انداز سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور بڑی اماں نے گلہ آمیز نگاہوں سے اپنی پوتی کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم بار بار ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اور ادا صدمے بھرے انداز سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ ایک روبوٹ کے انداز سے چلتی ہوئی لان کی طرف بڑھ گئی۔ بارش پوری قوت کے ساتھ برس رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں تو بڑے ابا کی باتیں جالہ باری کی صورت میں برس رہی تھیں۔ 5 ہی منٹ میں وہ بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ یہ گرمیوں کی بارش تھی۔ لان میں لگے جامن کے درخت سے ٹیک لگا کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں فضا میں معلق ہو گئی ہو۔ بڑے ابا کے جملے سے زیادہ ان کے تلخ لہجے نے اسے شرمندگی کی ایسی دلدل میں دھنسا دیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے سے نیچے دھنستی چلی جا رہی تھی۔
اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ اس سے کتنی سخت نفرت کرتے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کب وہ گھٹنوں میں بازو رکھے اپنا منہ چھپائے زوروں کو تار رو رہی تھی۔ ارسم نے ان کے پورشن کی طرف آتے ہوئے حیرانگی سے اوریدا کو دیکھا۔ تیز بارش میں وہ درخت کے نیچے دنیا معافیہ سے بے نیاز بیٹھی تھی، جبکہ ارسم اتنے خراب موسم میں خود چھتری لے کر باہر نکلا تھا۔ اوریدا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ چھتری کھول کر بالکل اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اوریدا کو اس کی آواز اپنی سماعتوں کا دھوکہ محسوس ہوئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں یار۔ ارسم نے گھبرا کر اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رونے کے شغل میں مصروف رہی۔ اوریدا، کیا ہوا ہے؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوا۔ اوریدا نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ بھیگتے موسم میں اس کی آنکھوں میں ہونے والی بارش دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ، غم، ناراضگی اور کیا کچھ نہیں تھا۔ آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ ہمدردی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اوریدا جھٹکے سے اٹھی اور اس کی طرف ایک ناراض نگاہ ڈالی اور گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ واٹس رانگ ود یو اوریدا؟ وہ اس کے پیچھے لپکا، لیکن اوریدا نے بھی آج اس کی کچھ نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اوریدا گندے کیچڑ والے جوتوں سمیت اندر داخل ہوئی اور لاؤنج کے فرش پر بننے والے کیچڑ کے نشانات کو بڑے ابا نے بڑے کوفت برے انداز سے دیکھا اور جتاتی ہوئی ایک نگاہ اپنی بیگم پر ڈالی، جو خود بھی بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ اوریدا تب تک سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ ارسم، جو اس کے پیچھے تھا، وہ بڑے ابا کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر خفت برے انداز میں رک گیا۔ بڑے ابا بڑی فرصت سے وہیں اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کو سلام کر کے وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اوریدا کے پیچھے جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ ارسم بیٹا، 2 دن سے کہاں گم تھے؟ بڑی اماں کو اچانک ہی یاد آیا۔ میں لاہور گیا ہوا تھا، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بڑے ابا کو تو پتہ تھا میں یہاں نہیں ہوں، اس نے مزید وضاحت دی۔ یہ کہاں ایسی باتیں کسی کو بتاتے ہیں؟ خیر، چائے پیو گے؟ انہوں نے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ میں تو کھانا کھانے آیا تھا یہاں۔ وہ بے تکلفی سے ان کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا اور اب ڈھکن اٹھا کر چیک کر رہا تھا کہ کیا بنا ہے۔ بیٹھو کرسی پر، میں گرم کر کے دیتی ہوں۔ بڑی اماں نے سالن ڈونگے میں نکال کر اوون میں رکھا۔ وہ کچن میں رکھی چھوٹی میز اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اب دونوں کونیاں میز پر رکھے بڑی اماں کا اداس چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ اوریدا کو کیا ہوا ہے بڑی اماں؟ اس نے دانستہ اپنائے ہوئے لاپرواہ انداز پر وہ چونکی۔ تمہیں کچھ کہا ہے اس نے؟ نہیں، ابھی لان میں دھواں دار رونے کا سیشن چل رہا تھا، اس نے ہارڈ پارٹ سے روٹی نکالتے ہوئے عام سے انداز سے بتایا۔ میں تو اس لڑکی کی بے وقوفیوں سے سخت تنگ آ گئی ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا۔ بڑی اماں اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں، پریشانی ان کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ اب کیا کیا اس نے؟ ارسم نے آلو قیمے کا سالن پلیٹ میں ڈالا۔ تمہیں بلوانے کے لیے بھیجا تھا، منہ اٹھائے اپنی دھن میں دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی اور تمہارے بڑے ابا سے ٹکرا گئی۔ اوہ، پھر؟ وہ سوچ سکتا تھا کہ آگے کیا ہوا گا۔ ان کا اتنا مہنگا سیل فون ہاتھ سے چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ گیا۔ بڑی اماں کو اچانک یاد آیا کہ وہ میز پر پانی کی بوتل رکھنا تو بھول گئیں۔ پھر تو بہت ڈانٹ پڑی ہوگی اسے۔ ارسم فکر مند ہوا۔ ایسی ویسی، تمہیں پتہ تو ہے اپنے بڑے ابا کا، کسی کا لحاظ تھوڑی کرتے ہیں۔ بڑی اماں نے اس کے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے منہ بنایا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ بھی فوراً متفق ہوا۔ دونوں کے درمیان میں ایک خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ سنا ہے بینش تمہاری پوزیشن کی خوشی میں کوئی فنکشن کر رہی ہے؟ انہیں اچانک ہی یاد آیا کہ آج کل دوسرے پورشن میں خوب گہما گہمی ہے۔ جی، میں نے تو منع کیا تھا، لیکن وہ مانی نہیں، اسی اتوار کو ہے۔ وہ اب ٹشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ لو، ماں ہے تمہاری، اگر خوشی منانا چاہتی ہے تو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑی اماں نے فوراً حمایت کی تو وہ مسکرا گیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ممی اور بڑی اماں کے درمیان کبھی بھی تعلقات خوشگوار نہیں رہے، لیکن بڑی اماں کی سادگی اسے ہمیشہ متاثر کرتی تھی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ چائے نہیں پیو گے کیا؟ بڑی اماں نے اسے اٹھتے دے کر فوراً ٹوکا۔ آپ چائے بنائیں، میں ذرا اوریدا سے مل کر آتا ہوں۔ وہ جاتے جاتے لاپرواہی سے بولا تھا۔ کچن سے نکلتے ہی اس نے لاؤنج میں بیٹھے بڑے ابا کو دیکھا،
جو کوئی آرٹیکل پڑھنے میں مگن تھے۔ دوسری جانب اریدہ اپنے کمرے میں سیل فون کان کے ساتھ لگائے دھواں دار ہوتے ہوئے اپنے باپ کو سخت پریشان کر رہی تھی۔ سات سمندر پار بیٹھے تیمور کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کو فوراً واپس بلوا لیتے۔ بڑے ابا کا سیل فون ٹوٹا اتنی بڑی بات نہیں ہے اریدہ، وہ اسے سمجھانے کی مکمل کوشش کر رہے تھے۔ نہیں پاپا، وہ بہت مہنگا تھا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ کیا 1 ملین کا تھا؟ وہ ہلکا سا چڑ گئے۔ بس آپ ان کو نیا بیچ دیں، وہ بہت غصے میں تھے، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا ہے۔ اس کی باتیں تیمور کا دل خراب کر رہی تھیں۔ اچھا تم ٹینشن مت لو، میں 1 کی بجائے 2 بیچ دیتا ہوں، 1 تمہارے لیے بھی۔ تیمور نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تھا، اریدہ میں ان کی جان تھی اور وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کے والد کس طرح سے ان کی بیٹی کو ٹف ٹائم دے رہے ہوں گے۔ نیا سیل فون کب بیچیں گے آپ؟ اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تیمور بے بسی سے ایک لمبی سانس لے کر رہ گئے۔ آپ انکل شہریار سے کہیں نا، اس کے ساتھ ہی انہیں مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کال کر کے کہہ دیتا ہوں اسے، لیکن تم پلیز اب یہ رونا بند کرو۔ تیمور کی بات پر اس نے فوراً بازو کی پشت سے رگڑ کر آنکھیں صاف کیں۔ جیسے ہی وہ فون بند کر کے مڑی، اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ارسم بالکل اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کا تو دل جلا کر رہ گئی۔ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا اپنا سیل فون بیڈ پر اچھالا۔ کسی کے روم میں بغیر نوک کے یہ آنا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ وہ ہلکی سی ناگواری سے گویا ہوئی۔ چاہے وہ آپ کی کزن یا بیسٹ فرینڈ ہو تب بھی؟ وہ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں کسی کی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں، اس نے فوراً تصحیح کی۔ چلو کزن تو ہو نا؟ اس نے جان کر اسے چھیڑا، جو سرخ ناک کو بار بار اوپر چڑھاتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس سوال کا جواب وہ نفی میں نہیں دے سکتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ تم نے انکل تیمور کو شکایت لگا دی؟ وہ اب کتابوں کے ریک کی طرف بڑھتے ہوئے یوں ہی لاپرواہی سے بولا، حالانکہ اس نے اریدہ کا صرف آخری جملہ سن کر اندازہ لگایا تھا۔ کسی کی باتیں چھپ چھپ کر سننا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے۔ وہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ لو، اتنا اونچا تو تمہارا والیوم تھا، اوپر سے دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ مجھے تو یقین ہے نیچے لاؤنج میں بیٹھے بڑے ابا نے بھی ساری گفتگو سن لی ہوگی۔ ارسم کی بات پر اریدہ کی روح فنا ہوئی۔ وہ گھبرا کر کھلے دروازے سے باہر نکلی اور گیلری کے پاس لگی گرل سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ بڑے ابا بڑے اطمینان سے بیٹھے کوئی انگلش نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ وہ انہی قدموں کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ ارسم مزے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی بڑے ابا نے سن لیا ہوگا؟ اس کے ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ظاہر ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ لیکن میں اتنا اونچا تو نہیں بول رہی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ ایک دفعہ پھر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارے بابا، نہیں سنا، میں تو ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ ارسم نے اس کی شکل دیکھ کر سچ بات بتائی۔ ہاں، اب آپ کی ہی تو کسر رہ گئی تھی، باقی ساری دنیا تھوڑا ستاتی ہے مجھے، آپ بھی ستا لیں، وہ ہلکا سا چڑھ کر بولی۔ اور جو تم نے 2 دن پہلے میرے ڈنر پر کیا تھا وہ کیا تھا؟ ارسم کے سنجیدہ انداز پر اریدہ نے فوراً اسے نظریں چرائی۔ سخت زہر لگتی ہے مجھے وہ زرش بی بی، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس کے بے ساختہ انداز پر ارسم نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو بامشکل روکا۔ آخر اس بیچاری نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے تم مجھ سے 2 دن خفا رہے ہو۔ اس کے پاس اسے ناپسند کرنے کا ایک مضبوط جواز تھا۔ میں؟ وہ حیران ہوا۔ تمہیں کس پاگل نے کہا تھا کہ میں تم سے ناراض تھا؟ وہ بڑے اطمینان سے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ پھر 2 دن ہماری طرف کیوں نہیں آئے؟ وہ تپ کر بولی۔ ناراضگی اس کی انگ انگ سے نمایاں تھی۔ وہ تو میں لاہور گیا ہوا تھا، ورنہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں ہوں اور بڑے ابا کو سلام کرنے نہ آؤں؟ فریدہ کو پتہ تھا کہ یہ اس کی روز کی روٹین تھی۔ وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا، بڑے ابا سے اسے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ خود بھی اس کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے، لیکن ناراض تو تھے نا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خفگی، لبوں پر سنجیدگی اور ماتھے پر پڑا گہرا بل اس کے اندرونی جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم سے خفا ہو سکتا ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا تو جھنجھلا اٹھی۔ بتاؤ نا۔ ایک تم ہی سے تو خفا نہیں ہو سکتا پاگل لڑکی، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اس کا لہجہ سادہ لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ اریدہ کا خوش فہم دل پوری رفتار سے دھڑکا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔
جو بڑے مزے سے اب اپنے سیل فون پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے درمیان کوئی جھگڑا کبھی ہوا ہی نہ ہو، اور ریتا بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔